नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माज़िबान जाइआन उर्सिला बिगनमिही बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मरइ अलल माल व शरफ़ अला दीनिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए 6 सिफ़ात हैं। जो बंदा ये 6 सिफ़ात अपना लेगा वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। वो 6 सिफ़ात क्या है? सबसे पहले है कलमा, दूसरे नंबर पे है नमाज, तीसरे नंबर पे है इल्म व ज़िक्र, चौथे नंबर पे है इकराम मुस्लिम और 5वें नंबर पे है इखलास नीयत यानी कि खालिस नीयत। और छठे नंबर पे 6वां नंबर जो है ये है दावत व तबलीग के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। नंबर पहला क्या है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा पढ़ने के बाद हमारे दिलों में ये हो कि जो भी करता है वो अकेले तन्हे तन्हा अल्लाह करने वाला है। जो पहले हुआ, जो आगे हुआ, वो सारे निज़ाम को एक तरतीब दे के चलता है। ये है ला इलाहा, अल्लाह की ज़ात से सब कुछ होने का यकीन, अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से अल्लाह के इरादे और अल्लाह की ज़ात से के बग़ैर कुछ भी ना होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये है कलमा। उसके आगे है नमाज। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है तो फिर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और काफिर में नमाज ही तो फ़र्क करती है। और जब बंदा कलमा भी पढ़ ले, नमाज का भी इहतमाम हो, फिर इल्म व ज़िक्र क्या है कि इतना इल्म बंदा सीखे कि बंदे को पाकी ना पाकी, हलाल हराम का पता चल जाए। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म व ज़िक्र फरमाया, ज़िक्र क्या है? मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो बंदा, जो लोग मेरे ज़िक्र से इराज़ कर ले, मेरे ज़िक्र से मुंह फेर ले, मैं उसके सीने को तंग कर दूंगा, उसकी माइशियत को तंग कर दूंगा। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मेरे ज़िक्र में सुकून मिलेगा, मेरे ज़िक्र के बगैर तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दिलों के इत्मीनान के लिए, दिलों के सुकून के लिए अल्लाह का ज़िक्र और इल्म व ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र और इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे भाई और आता है इकराम मुस्लिम। जब बंदा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, नमाज का एहतमाम हो, इल्म सीखे। और इल्म सीखने का फ़ायदा क्या है कि बड़ों पे रहम करे और छोटों पे शफ़क़त करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मेरे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों पे रहम नहीं करता वो मेरी उम्मत में नहीं है। इतनी वजह। और उसके बाद मेरे भाई और दोस्तों, खसियत नीयत यानी कि खालिस नीयत है। खालिस नीयत क्या है कि जो भी काम किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह के दिखलावे के लिए ना किया जाए, उसमें रिया ना हो। जो काम हो तन्हे तनहा खालिस अल्लाह के लिए हो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोज़ा रखो तो अल्लाह के लिए, सदका करो तो अल्लाह के लिए, किसी की इज़्ज़त करो, किसी को एहतराम करो
تو اللہ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرے اور خالص نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر رہا ہوں، تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے احد کے پہاڑ، اس کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر ایک بندہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی صدقہ کرے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ دیکھیں مجھے، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو عمل بھی کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور جب بندہ یہ ساری صفات اپنا دے تو پھر اس کو قرآن اس کو کہتا ہے، اس امتی کو کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر لوگوں کو حق کی دعوت کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف ہی بلائیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اللہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالے گئے ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو۔ کتنی اللہ نے خوشخبری سنائی، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ 6 صفات ہیں جو بندہ دنیا آخرت میں اس کو اپنائے گا، دنیا میں اپنائے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو پہلا نمبر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، صحت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ دکان سے نفع آتا ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ دیتا ہے، اور اگر تمہاری زمینیں غلہ اگلتی ہیں تو لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی زمین سے نفع نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ، سمندروں میں بہتی لہریں ہیں تو وہ اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، اور جو دانہ آپ پھینک کے آتے اس کو پھاڑ کے کونپل میں نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ کائنات کا جتنا نظام ہے سارا تنہے تنہا ایک اللہ نے چلایا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک اللہ چلانے والا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ تنہے تنہا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا، کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کرنے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ احد وہ ہوتا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، جس جیسا ہی کوئی نہیں، جس جیسا ہی کوئی نہ ہو، وہ ہوتا ہے احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد، میں احد ہوں، میرے جیسا ہی کوئی نہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ آگے کسی کو جنتا ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ احد ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے کم و بیش، اور آخر میں آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ سارے نبی جتنے آئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی جو محنت ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑی طاقت، اور صحابہ کرام، تابعی، تبا تابعی، اولیاء اللہ، صوفیہ کرام، ان سب کی آج تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعی، تبا تابعی، ان کی سب سے بڑی محنت اس وقت سے لے کر آج تک اسی چیز پر خرچ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بنا، کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ العلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ، وہ اکیلا، اس کا مثل کوئی نہیں،
وہ بلند اس کے برابر کوئی نہیں، وہ غنی اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے، وہ رب ہے مربوب نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ وہ ہر ایک چیز کو ابتدا اور انتہا کی پوندیوں میں جکڑ کر چلتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا، آخر ہے بلا نہایا، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء اور لیس کمثلہ شیء۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، نہ عجز ہے زمین میں نہ آسمانوں میں۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، زمین کا بادشاہ اللہ، رب المشرق مشرق کا بادشاہ اللہ، والمغرب مغرب کا بادشاہ اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اللہ، مغربین کا رب اللہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تم ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، آسمانوں کو دیکھو تو اللہ، دریاؤں کو دیکھو تو اللہ، نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں، ذرے ذرے میں چھایا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتے پتے میں، ذرے ذرے میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاتا ہوں، لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے، دماغ وہ ہو جو کسی کے بارے میں غلط سوچنا چھوڑ دے، دل و دماغ وہ ہو جو کسی کے بارے میں غلط کرنا، غلط سوچنا، غلط منصوبے بنانا چھوڑ دے، ہاتھ پاؤں وہ ہو جو میری نافرمانی سے ہٹ جائیں۔ تو فرمایا پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاؤں گا۔ پھر تو وہ خود کہے گا ہاں 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 وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من اعطا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحت۔ یہ دیکھو سی کسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، آسمان کو کیوں دیکھتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو؟ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون وجعلنا السماء سقفا محفوظا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا کلم للارض من فیہا۔ اللہ کا دعویٰ سنو، کلم للارض من فیہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو اجیر ولا اجار علیہ۔ کون ہے زمین کا مالک؟ کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اسے قبضے میں، زمین اسے قبضے میں، ہوائیں اسے قبضے میں، موت اسے قبضے میں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ، وہ شہنشاہ، وہ شہان شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے۔ اس کی محبت کرو، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعی، تبا تابعی، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، سب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا سے کٹ کر اللہ کی ماننا شروع کر دیں اور ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیں۔ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، مال اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ یقین دلوں کے اندر آ جائے۔ جتنے نبی آئے سب کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے کے ساری انسانیت ایک اللہ کی بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دے اور غیر اللہ کی پوجا کرنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو۔ یہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا خلاصہ ہے کہ وہ تنہا، وہ وحدہ لا شریک،
وہ احق من ذکر ہے، وہ احق من عبد ہے، اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اس کے سوا کوئی تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، وہ ایک ہے، وہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، وہ الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقتس الجامع الغنی المغنی المانع الزار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ جو ایسے رب پہ ایمان لائیں پھر وہ مخلوق سے ڈریں تو وہ بھی کوئی ایمان والے ہیں۔ کفا باللہ وکیلا کفا باللہ نصیرا الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جس حالت میں رکھے، خوش رہنے کا اور اس کی تابع داری کرنے کا یہ مزاج انسان کا ہو، اور اللہ سے ہر حال میں خوش ہو کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ انسان کی بہتری کے لیے سارے کام کرتا ہے، اور اللہ انسان کو اپنی طرف واپس بلانے کے لیے ہر کوئی مصیبت اگر کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو اپنی طرف واپس بلانے کے لیے ڈالتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نفرت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں انسان، ماں کیا محبت کرتی ہے جو اللہ محبت کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اس کی تعریف ہو، اس سے مانگا جائے۔ ایک بدو مسجد میں بیٹھے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور کیا شاندار شعر کہہ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو، ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکے، ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو، ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو، یعلم عدد الامطار، جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانے، وعدد ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی تعداد کو جانے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی ذات کو جانتا ہے، یعلم مکائیل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوئے ہے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوئے ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے۔ اے وہ ذات لا تواری منہ السماء سماء، آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا ارض ارضا، زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا تحر ما فی طارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آئے، پھر آپ نے اس کو دی، پھر فرمایا پتہ ہے تجھے کس بات پہ دی ہے؟ وہ کہنے لگے رشتہ داری، وہ بھی قریش تھے تو کہنے لگے رشتہ داری پہ کیوں نہ؟ فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صبح شام اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہم انت حق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغیا، ارحم ملک، اجود من سئل، اوسع من آتا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس سے دکھڑا سنایا جائے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پرستش کی جائے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا، تو ایک ہے، تو
تو وحدہ لا شریک ہے، تو حق من ذکر ہے، تو حق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارأک ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من آتا، تو ایک بادشاہ تنہے تنہا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کسی چیز سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کے رسول، آخری پیغمبر، یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دنیا تک قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ جل شانہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، ان کا فیض قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک بددعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، اور قبر پہ اونٹ باہر باندھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے کہنے لگے، ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ پڑھ رہے تھے، وہ آج تو قبر نظر نہیں آتی، پہلے یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک یہ تھا کہ قبر پہ جا کے اتنا رش نہیں ہوتا تھا پہلے، تو لوگ اوپر جا کے بیٹھ کے تابعی بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو وہ آیا، اس نے کہا، کیا خوبصورت شعر کہا اس نے، بڑی پیاری بات کی اس بدو نے۔ اس نے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو بندہ اپنی جسم پر، اپنی جان پر گناہ کر بیٹھا ہو اور آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو بھی اللہ کا اپنا گواہ بنائے، تو اللہ، اور آپ بھی اس کی سفارش کریں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، لیکن میں نے شرک کبھی نہیں کیا، میں نے شرک کبھی نہیں کیا، تو جب تک لکھاری کا قلم لکھتا رہے، جب تک لکھاری لکھنے والے ورقوں پہ لکھتے رہیں، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا درود و سلام آپ پہ پہنچتا رہے، پہنچتا رہے، پہنچتا رہے۔ یہ شعر 2-3 آج بھی وہاں لکھے ہوئے۔ وہ جو تابعی بیٹھے تھے وہ کہتے مجھے اونگ آ گئی، اور وہ یہ شعر کہہ کے نکل گیا، تو بعد میں اس کو خواب آیا کہ میرے اس بندے کو جا کے کہو، اس کو بلاؤ کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دنیا قیامت تک قائم رہے گا، اور وہ ایک ذات ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، یہ ہے پہلی صفت لا الہ الا اللہ، جو کرنے والا ایک اللہ تنہا، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنے نبی آئے، میں پہلے بیان کر چکا، جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت اسی چیز پر ہوئی کہ لا الہ، الہ ایک ہے، لا نے سب کو کاٹ دیا، لا نے سب سے ہونے کا یقین کاٹ دیا، لا نے سب سے نفع نقصان دینے لینے کا سب کاٹ دیا، نفع نقصان دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور دیکھو اس بدو نے آ کے کہا میں نے شرک نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا، اور کیا کیا؟ میں نے گناہ گار بہت ہوں، لیکن میں نے یا اللہ تیرا شریک نہیں کسی کو ٹھہرایا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، صرف یہ وحدانیت، یہ ہمارے دلوں کے اندر یقین ہو کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ آج کل بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے۔ بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہوتا ہے، ہمارے رب کا دربار بھی ایک دربار عام ہے اور ایک دربار خاص ہے۔ دربار عام اب تک کھلا رہے گا، شام تک کھلا رہے گا۔ جب رات کے 12 بجے گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا، پھر صدا لگانے والا صدا لگائے گا، ہے کوئی بندہ یا بندی مجھ سے صلح کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ یا بندی مجھے اپنا دکھڑا سنانے والا؟ ہے کوئی بندہ یا بندی مجھ سے اپنی توبہ طلب کرنے والا؟ ہے کوئی؟ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے اور وہاں سے ایک لونڈی خرید کے لے آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے، تو آپ نے کہا اب تو میں لے آیا ہوں۔ اور جب رات کے 12 بجے دیکھا وہ کنیز، وہ لونڈی مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، اور اللہ کو کیا کہہ رہی
اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے لگی یا اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. تو محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے اے بیٹی ایسے نہ کہہ، یوں کہہ کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. تو وہ کہنے لگی اے محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا. اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مسئلے پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے لگی یا اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. یا اللہ مجھے اپنا مثال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے. اور چیخ نکلی، جان نکل گئی. وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا، اس کا کفن لے کے آیا، دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن، اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہے سن لو اللہ کے دوستوں کو، نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، جنہوں کے دل میں اللہ کا یقین تھا، جنہوں کے دل میں اللہ کی محبت تھی، انہوں نے زندگی ایسے گزاری، اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اللہ سے ہر عمل میں جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنقیل کی. اللہ کے غیر کا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ان میں تصور ہی نہیں تھا. جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی میں لا الہ الا اللہ اپنے اپنے کلمے ساتھ لگتے رہے. عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام، سب کے کلمے لگتے ہیں، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ پر نبوت ختم، آپ پر نبوت کی انتہا ہو گئی، آپ پر رسالت ختم، آپ پر رسالت کی انتہا ہو گئی. اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ یقین میرے دلوں کے اندر آ جائے میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے مسلمانوں کے، یہ ساری انسانیت کے دلوں میں اندر آ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.